बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, रोज़ाना इस सूरत को एक मर्तबा पढ़ें। आपके घर में ना जादू होगा, ना झगड़े होंगे और ना कभी आपके घर में तंगदस्ती आएगी। और घर में जितनी भी बेटियां जवान बैठी हैं, उनके रिश्ते बग़ैर जहेज़ के बहुत अच्छी जगह हो जाएंगे। अगर कोई आप पर काला इल्म करने की कोशिश करेगा तो वो टूट जाएगा और अब इससे हमेशा महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कुरान पाक की बहुत ही ज़्यादा प्यारी सूरत है। इसको पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा असर है। प्यारे नाज़रीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला के नाम और अल्लाह के प्यारे कलाम में बहुत ज़्यादा असर है। जो इसे पूरे यकीन के साथ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी ज़रूरत और उसकी मुराद पूरी करता है। और अल्लाह फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है जो उसकी हिफाजत करते हैं और शैतान के शर से भी बचाए रखते हैं। आखिर वो कुरान पाक की कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से ये तमाम फ़ायदे हासिल होते हैं? ये सारी मालूमात हासिल करने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। प्यारी नाज़रीन, सबसे पहले देखते हैं आखिर जादू है क्या और लड़ाई झगड़े से घर में क्या नुकसान होता है। जिस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है उसका क्या नुकसान होता है। जादू दीन में हलाकत लाने वाले कई अमूर का जामी है। मसलन जिन्नों और शैतानों से मदद तलब करना, गैर अल्लाह से दिल का डरना, अल्लाह पर तवक्कल को छोड़ बैठना और लोगों के मफादात और ज़राए माश को तबाह करने के दर पे होना वगैरह। ये जादू माशरे की जड़ें काटने और उसकी बुनियादी गिराने वाला आला है और यह ख़ानदानों में झगड़े फसादात पैदा करने का सबब बनता है। जादू एक मारूफ नाम है जो हर माशरे में बाखूबी जाना जाता है कि उसका मतलब और मकसद क्या होता है। इस्लाम में तो जादू करना बहुत बड़ा जुर्म और कुफर की एक किस्म है, लेकिन एक ज़माने में यूरोप में भी जादू को संगीन जुर्म समझा जाता था, जिस पर जादूगरों को सज़ाए मौत भी दी जाती थी। पाकिस्तानी कौम का बड़ा तबका जादू टोने पर यकीन रखता है, जिससे बहुत सी खराबियाँ रूनमा हो रही हैं। इसलिए हुकूमत इस पर कानून साजी भी कर रही है। जादू के बारे में अल्लामा अबू सालेह ने नहायत मुदल्लल मज़मून लिखा है, जिसमें जादू के बारे में इस्लाम के अहकामात से आगाह किया गया है। वो लिखते हैं कि कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू की इक़साम और उनका हुक्म बयान किया है। जादू को जादू इसलिए कहा जाता है कि उसके असबाब मुख्फी यानी छुपे हुए होते हैं, और इसलिए कि जादू अगर ऐसी पोशीदा अशिया से काम लेते हैं जिनकी बिना पर लोगों पर ख्याल वासर और अमल व हकीकत को छुपाने और उनकी आँखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सके, उन्हें नुकसान पहुंचाकर उनके माल वगैरह को छीन सकें, और ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं कि जो कि आम तौर पर समझ में नहीं आते, और इसीलिए रात के आखिरी हिस्सा को सहर कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग गफलत में और हरकत में कमी होती है। और फेफड़े को भी सहर कहते हैं क्योंकि ये जिस्म के अंदर छुपा होता है, और इसका शरई तौर पर मानी ये है कि ये जादूगर लोगों पर खलत मलत करते हैं और उन्हें तकलील पेश करते हैं, तो उसे देखने वाला हकीकत तसव्वुर करता है, हालांकि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, कहने लगे, ए मूसा, या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ उसके जादू के ज़ोर से भाग दौड़ रही हैं। बस मूसा ने अपने दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया, खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब और बढ़तर रहेगा, और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे कि उसकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए,
انہوں نے جو کچھ بنایا ہے صرف یہ جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جادوگر ایسی گرہیں لگا کر جادو کرتے ہیں کہ ان کی گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور گرہیں لگا کر ان میں پھونک مارنے والوں کی شر سے۔ جادوگر کبھی دوسرے اعمال کے ساتھ جادو کرتے ہیں، جن تک پہنچنے کے لیے شیطانوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس سے انسان کی عقل میں تغیر آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ عمل مرض کا باعث بنتے ہیں، یا پھر بعض اوقات خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتا ہے، جس کی بنا پر اس کی بیوی اس کے سامنے کبھی ہی الشکل ہو جاتی ہے، جس سے وہ اسے ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی جادوگر یہی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے خاوند سے نفرت اور بغض کرنے لگتی ہے۔ یہ عمل نص قرآنی کے مطابق صریحاً کفر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کفریہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یعنی یہ جادو اور جو اس سے شر واقع ہو رہا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر مسبق اور اس کی مشیت سے ہے۔ تو ہمارا رب قہار مغلوب نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کی بادشاہی میں اس کے ارادہ کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ نہ تو اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کسی چیز کا وقوع ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو تقدیر میں پہلے سے لکھا گیا ہے۔ فرمان خداوندی ہے، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اس کی کونی اور قدرتی اجازت کے ساتھ، نہ کہ شرعی اجازت کے ساتھ۔ شرع تو اس سے روکتی اور منع کرتی ہے، اسے ان پر حرام کرتی ہے، لیکن اس تقدیری اجازت کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر سابق جو کہ پہلے گزر چکی ہے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت سے جادو کا وقوع ہوگا، اور یہ جادو فلاں مرد پر اور فلاں عورت پر ہوگا، جس طرح کہ یہ تقدیر بھی لکھی جا چکی ہے کہ فلاں آدمی قتل کیا جائے گا اور فلاں کو یہ بیماری ہوگی، اس ملک میں مرے گا اور اسے اتنا رزق ملے گا، اور یہ غنی ہوگا یا فقیر۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، اور ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، لہذا ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جادو ایک حقیقت ہے، اور انسان اس کے زیر اثر بھی آتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جادو نظر کا دھوکہ اور بہکاوا جس کی علاج آیات قرآنی سے کیا جاتا ہے۔ وظائف پڑھنے والوں پر جادو کا مہلک اثر نہیں ہوتا۔ پیارے ناظرین، گھر کا سکون جن چیزوں سے وابستہ ہے ان میں سے ایک جھگڑے سے بچنا بھی ہے۔ چنانچہ جس گھر میں میاں بیوی، ساس بہو، بھائی بھائی آپس میں نہ بنتی ہو، ہر ایک میں گویا بارودی مواد ایکسپلوزیو لے کر گھومتا ہو، جو کہ جو ہی کسی نے ذرا سی بات کی فوراً آگ کا شعلہ بھڑک اٹھے اور جھگڑا شروع ہو جائے، اس گھر میں امن اور سکون کی فضا قائم ہونے کی بجائے ٹینشن کی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ جھگڑے میں نقصان دونوں فریقوں کا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا کم تو کسی کا زیادہ۔ جس میں ذرا سی بھی عقل ہوگی وہ کبھی بھی جھگڑے کو اچھا نہیں سمجھے گا، لیکن ذرا سی بات پر جھگڑنے والوں کی عقل پر نہ جانے کون سا پردہ پڑ جاتا ہے کہ انہیں اپنی عزت و وقار کا احساس رہتا ہے، اور نہ سامنے والے کی عزت کا۔ زبان درازی، دل آزاری، طنز، طعنی، تہمت لگانا، عیب کھولنا، گالم گلوچ،
ہاتھا پائی اور طلاق۔ خدا کی پناہ، کیا کچھ نہیں ہو جاتا اس جھگڑے میں؟ جھگڑا تو شخص کی مذمت کرتے ہوئے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کو لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ لوگ ہیں جو شدید جھگڑالو ہیں۔ بخاری۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپس میں صلح اور پیار و محبت کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے، جبکہ جھگڑے میں نقصان۔ تو ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ جھگڑنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جھگڑا چھوڑنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر بنایا جائے گا۔ صحیح ترمذی۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس قرآن پاک کی خوبصورت سورت کے بارے میں جس کو پڑھنے سے گھر میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں کبھی بھی لڑائی نہ ہوگی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ پر کوئی بھی لا علم کرتا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں تو اللہ ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دے گا۔ وہ خوبصورت سورت قرآن پاک کی سورۃ البقرہ ہے، جو قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ کی فضیلت کے متعلق بھی بتلایا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اس کی بعض آیات مثلاً آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بھی بتلائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں یہ بھی بتایا ہے کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں پر سورت پڑھی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ قرطبی مسلم بروت ابو امامہ باہلی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ابن کثیر از حاکم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سنام القرآن اور زورت القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ و فضل کو حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے آیات کے نزول کے وقت اسی فرشتے اس کی جلو میں نازل ہوئے۔ ابن کثیر از مسند احمد۔ 40 دن تک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے سے اگر علاج مقصود ہے اور اس طرح پڑھنے سے شفا ہو جاتی ہے تو اس پر اجرت لینا درست ہے۔ بعض صحابہ نے شفا کے لیے پڑھنے پر اجرت لی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کوشش کریں روزانہ صرف 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں۔ آپ یقین مانیں کہ جب آپ سورہ بقرہ کی روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کرنی شروع کریں گے تو آپ کے دن ہی دن بدل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ساری ایسی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جیسے کہ جادو و جنات اور کالا علم، حسد وغیرہ۔ جو شخص روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اسے ہر شیطان کی شر سے بچائے رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مشکل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی ہر حاجت پوری کرتے ہیں جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے طاقت بخشتا ہے۔ تو آپ روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا محافظ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔